अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा माजिद। नकाब बाय उसामा ज़रिया आपकी एपिसोड नंबर 14 लेकर हाजिर हुई हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं वो आके डिस्कशन करते हैं कि जी नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी। तो आप लोग जाएँ जाके इंस्टाग्राम पे उसामा ज़रिया की आईडी को जाकर फॉलो कर लें। तो आप लोगों को फिर वहाँ से जो है वो अपडेट मिल जाया करेगी नेक्स्ट एपिसोड की, ठीक है? तो जैसे ही आती है मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के लिए जल्दी-जल्दी रिकॉर्ड कर दूँ। तो आप लोग जाएँ जाके उनको फॉलो करें, तो फिर आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ से मिल जाया करेगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब माहम 9वीं जमात में पहुंची तो उसकी वालिदा ने ज़बरदस्ती उसके लिए हयातियात बायोलॉजी का मजमून रखवा दिया। हालांकि वो कंप्यूटर पढ़ना चाहती थी। उसकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि उनकी ये बेटी भी फातिमा की तरह डॉक्टर बने। एक दिन उसका भी कोई ना कोई और मकाम हो, जैसा कि हर माँ अपनी औलाद के लिए सोचती है। वालिदैन की मासूम ख्वाहिश, लेकिन अफसोस अगर वालिदैन अपनी औलाद की परवाह करते करते उनके ख्वाबों को ही कुचल देते हैं। यहाँ पर सारा कसूर माहम की वालिदा का भी नहीं था, क्योंकि उसके वालिद भी यही चाहते थे। उन्हें भी माहम से वही उम्मीदें वाबस्ता थी जो वो फातिमा से रखते थे। फातिमा एक ज़हीन लड़की थी जिसने पढ़ाई के मामलात में हमेशा ही शाबाशें समेटी थी, जबकि माहम एक आम सी लड़की जिसको कोशिश करने के बावजूद भी वो हासिल नहीं हो पाता था जो वो बाकी लोग आसानी से पा लेते थे। माहम एक डरी सहमी लड़की की सूरत में बचपन के परवान चढ़ती थी, क्योंकि इसके बहन भाइयों ने उसे कभी वो प्यार नहीं दिया जो उसने बाहर की दुनिया में बहन भाइयों के दरमियान देखा था। एक एहसास कमतरी जो उसे बचपन में ही नसीब हो गई थी, वो इसकी जड़ें वक्त के साथ साथ मज़ीद गहरी और मजबूत होती गई। उसकी वालिदा ने अपने सौतीले बच्चों फातिमा और ताबिश को ज़्यादा प्यार देने की कोशिश में माहम पर वो ध्यान कभी नहीं दिया जो उसके दिल को चाहिए था, और इसका हक भी था। माहम की तमाम ज़रूरियात तो पूरी ही हो रही थी, मगर उसकी ज़िंदगी में भी हर इंसान की ज़िंदगी की तरह कुछ कमियां मौजूद थी। 9वीं जमात में दाखिल होते ही उसे उसका अपना अलग कमरा दे दिया गया था, ताकि वो सुकून से पढ़ सके और अपने वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा उतर सके। और माहम को भी तन्हाई कुछ खास बुरी नहीं लगती थी। इससे वो किसी से भी कभी नहीं पूछा था कि उसे क्या चाहिए। उसे सब कुछ दिया जाता था सिवाय उस चीज़ के जो उसके दिल को दरकार थी। वो बोलना तो जानती नहीं थी, एक खामोशी का पुतला थी जिसने सिर्फ ज़बरदस्ती मुस्कुराना सीखा था। ताबिश और फातिमा को माहम से वो नफरत नहीं थी जो वो उसकी माँ से करते थे, बावजूद इसके कि उसकी माँ ने अपनी हकीकी औलाद के हक का वक्त और प्यार भी उन दोनों पर निछावर कर दिया था। माहम को उनसे कोई शिकवा नहीं होता था जब तक बात उसकी ज़ात तक महदूद रहती, मगर जब बात उसकी वालदा पर आती तो वो लड़की खामोश न रह पाती और अपने कमरे में आकर रो पड़ती। इसके पास रोने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था। अगर वो अपनी माँ के हक में बोलती तब भी इसकी वालिदा इनका साथ देती, जिनके खिलाफ माहम बोलती थी। उसके वालिद उन दोनों को समझाने की कोशिश तो करते, मगर महसूस यूँ होता था जैसे वो दिल से कोशिश नहीं कर रहे। ये बात कोई और महसूस करता या नहीं, मगर माहम ज़रूर कर महसूस कर लेती थी। इसकी हसासियत ने इसे ये खूबी बख्शी थी। उसकी अज़ियत भरी ज़िंदगी ने उसे और कुछ सिखाया नहीं, ये तो उसे खुद भी मालूम नहीं था। मगर उसने दर्द में मुस्कुराना और निकाबों के पीछे छुपे चेहरे पहचानना बखूबी सीख लिया था। उसे इस बात का एहसास भी था और वो इसे अपनी ताकत समझती थी। जब वो 9वीं जमात में आई तो उसका स्कूल तब्दील करवा दिया गया था ताकि वो बेहतर पढ़ सके। उसकी एक दो उसकी दो एक आरज़ी सहेलियां भी इस तरह छूट गईं। अब जहाँ वो खड़ी थी वहाँ ना उसे किसी से दोस्ती की ख्वाहिश थी, ना उसके दिल ने कोई ज़रूरत महसूस की। स्कूल में उसने सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। घर आकर भी वो अपने कमरे में बैठकर किताबों में खोई रहती, कभी इन किताबों के अल्फाज में और कभी अपने अंदर बहते ख्यालात में। वो जंग तो रोज़ लड़ती थी, लेकिन सिर्फ खुद से, और हाँ, वहाँ से इसे हार ही नसीब होती थी। उसकी सेहत कुछ खास अच्छी नहीं थी, मगर वो कमज़ोर भी नहीं थी। पता नहीं क्यों वो बचपन से ही आधी रोटी खाती थी और आधी छोड़ देती थी। हमेशा उसे इस बात पर डांट सुननी पड़ती थी और वो खामोशी से सुन भी लेती थी, मगर उसने कभी पूरी रोटी नहीं खाई। बचपन में उसके चेहरे पर उदासी और नाउमीदी का पहरा रहा था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसने अपने तासुरात पर काबू पाना सीख लिया। 14 साल की उम्र में वो दिन के वक्त एक खुले फूल जैसी माहम होती थी जिसके पास सब कुछ था, और रात को वो मुरझाया हुआ फूल जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं था। उसके नकाब पहनने की एक वजह ये भी थी कि वो माँ, जिसने आज तक दुत्कारा ही था, बावजूद इसके वो खुद को परेशान याद रख या दुखी दिखाकर अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहती थी।
ان 2 سالوں میں ماہم نے اپنے تمام غم بھلا دیے تھے، کیونکہ اسے ہفتے میں 2-3 بار اپنی والدہ کی زبان سے سننے کو ملتا تھا کہ وہ اسے ڈاکٹر بنتا دیکھنے کا خواب رکھتی ہیں۔ ان کی آنکھوں کی امید ماہم کو ہر لمحے ان کے چہرے سے جھلکتی محسوس ہوتی۔ ماہم خود کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اپنی ماں اور کچھ حد تک اپنے باپ کی نظروں میں اونچا مقام پانے کے لیے اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس خواب کو حقیقت بنائے گی۔ اور جیسے ہی اس کا ہائی اسکول شروع ہوگا، اس کی زندگی نے جینا ہی چھوڑ دیا۔ وہ صرف اور نصیب کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی تھی۔ صبح فجر کے وقت اس کی والدہ اسے جگا دیتی تھی، وہ نماز پڑھتی مگر دل سے نہیں، ماں صرف ماں کے کہنے پر کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی اور اس وقت تک پڑھتی جب تک اسکول جانے کا وقت نہ ہو جاتا۔ خاموشی سے آدھا پراٹھا کھا کر اسکول چلی جاتی۔ راستے میں اس کے والد اسے گاڑی میں چھوڑنے جاتے، تب بھی اس کے ہاتھ میں کتاب ہوتی۔ اسکول میں وہ ایک خاموش لڑکی تھی جسے کتابی کیڑا کہا جانے لگا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی؟ جب اس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی تو اس نے بھی لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی کے سب سے خوبصورت 2 سال جن میں اسے زندگی جینا سیکھنا تھا، اس نے صرف اور صرف پڑھائی میں گنوا دیے۔ اس نے شعوری طور پر خود کو دوسروں سے الگ کر لیا تھا اور ایک زبردستی کی دوستی کر لی کتابوں کے ساتھ۔ گھر آ کر کھانا کھاتی، پھر اکیڈمی چلی جاتی، شام کو واپس آتی، آدھے انسان کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ رات کے اس پہر تک پڑھتی رہتی جب تک اس کی آنکھیں ہار نہ مان لیتی۔ اکثر وہ کتابوں پر سر رکھ کر سو جاتی تھی، ایسے سونے کی وجہ سے اس کی کمر میں درد رہنے لگا، مگر جو آگ اس نے اپنے اندر جلائی تھی وہ اس کی تمام تکالیف کو جلا کر راکھ کر رہی تھی، اور اس آگ نے چھوڑنا تو ماہم کا بھی کچھ نہیں تھا۔ نقصان صرف اس کا اپنا ہو رہا تھا جس کا اسے احساس بھی نہ تھا۔ اس کی صحت میں واضح گراوٹ آ گئی تھی۔ جو کبھی خاندان کی سب سے حسین لڑکی سمجھی جاتی تھی، اب اس کے چہرے نے مرجھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کرتی اپنے تاثرات چھپانے کی، مگر اسے تبدیلی کو کیسے چھپاتی جو اس کے وجود پر ظاہر ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں نے جیسے خوبصورت دائرے بن گئے تھے۔ وہ روز آئینے میں خود کو دیکھتی، ایک لمحے کے لیے آنسو بہاتی، پھر ان آنسوؤں کو بھی اپنے والدین کے خواہشات کی بھٹی میں چھونک دیتی، جہاں وہ بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتے۔ اس نے اپنے کلاس فیلوز، چند رشتہ داروں اور ان کی اولادوں کے طنز بھی سہے، جو اس کے کمزور وجود اور مرجھائے چہرے کو نشانہ بناتے۔ ان تلخ الفاظ کو پی جاتی، بس ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے اور آتا ہی کیا تھا سوائے مسکرانے اور خاموش رہنے کے۔ اس کی 2 سب سے بڑی طاقتیں، ان 2 سالوں کی انتھک محنت اور جنون کا صلہ، اسے اس دن ملا جب 1100 میں سے 992 نمبر آئے۔ صبح وہ جلدی جاگ گئی تھی، نماز پڑھی، ٹوٹے پھوٹے دل سے دعا کی۔ اس نے اچھے نمبر لیے، اس کے اچھے نمبر آئے ہیں۔ ناشتہ کیا اور 10 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب نتیجہ آنا تھا، بالآخر جب اس نے فاطمہ کے لیپ ٹاپ پر اپنا نتیجہ دیکھا، وہ خوشی سے پاگل ہو گئی اور اس کے چہرے کی تمام تھکن غائب ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے محسوس کیا کہ اس کی محنت رنگ لائی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنے نمبر لینے تھے، مگر ایک اوسط طالبہ کے لیے اتنے اچھے نمبر دنیا کی جنت سے کم نہ تھے۔ ماہم کے لبوں پر اس لمحے جو مسکراہٹ تھی وہ خالص تھی۔ اس کا چہرہ پہلی بار کھلا تھا اور 2 سال کی خزاں جیسے اس کے وجود سے اترنے لگی تھی۔ وہ خوشی سے چیخنا چاہتی تھی، مگر اسے خوش ہونا بھی نہیں آتا تھا۔ بس دوڑی دوڑی اپنی والدہ کے پاس گئی، سانس پھولی ہوئی تھی، پھر امتحان کا نتیجہ بنایا، مگر اس کی والدہ کے چہرے پر ذرا برابر تبدیلی نہ آئی۔ اس افاقی دیکھ کر ماہم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف لوٹی، اس کا چہرہ دوبارہ اسی خزاں کی چادر میں لپٹ گیا۔ دماغ میں صرف جملہ گونج رہا تھا، فاطمہ کے 1076 نمبر آئے تھے۔ اسے اپنے 2 سال کی ساری محنت بیکار محسوس ہونے لگی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوئی اور قالین پر گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی، آنسو ٹپک کر قالین پر گرنے لگے۔ اس کی بند مٹھیوں میں لرزش تھی اور پھر اچانک وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ آج اس کی اذیت اس کی اپنی حد سے بڑھ گئی تھی، اتنی کہ وہ بھول چکی تھی اس نے خود کو صرف بے آواز رونے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بال آہستہ آہستہ چہرے پر گرنے لگے تھے اور وہ خوبصورت چہرہ ان کے بالوں میں کہیں کھو گیا تھا۔ اسے آج اپنی وہ ہر خواہش یاد آ رہی تھی جسے دفن کر کے اس نے اپنے والدین کے خواب پورے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے اسکول کی وہ لڑکیاں یاد آ رہی تھیں جو بریک میں کینٹین جاتی، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر ہنستی بولتی رہتی اور زندگی جیتی تھی۔ اسے وہ سارے طنز یاد آ رہے تھے جو اس کے کمزور وجود اور چہرے پر کیے گئے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے والدین کی خواہش پوری کرنے کے لیے خود کو فنا کر رہی تھی۔ وہ کامیاب تو ہو گئی تھی، مگر اس کے سب سے مخلص رشتے نے اسے احساس دلایا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننا اس کی خواہش نہیں تھی، بلکہ اسے فاطمہ جیسا بنانا ان کا مقصد تھا۔ مگر وہ فاطمہ نہیں تھی،
نہ کبھی بننا چاہتی تھی اور نہ ہی کبھی بن سکتی تھی۔ وہ کسی کی طرح نہیں تھی، وہ الگ تھی، انوکھی تھی۔ دنیا کے 7 ارب انسانوں میں وہ اکیلی تھی۔ وہ سچ میں خاص تھی کیونکہ اسے کسی کے جیسا نہیں بنایا گیا تھا۔ ماہم نے شام تک اپنی آنکھیں خالی کر لی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ روئی ہے۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی اتنی تھکن سمیٹے ہوئی تھیں کہ انہوں نے سارے دن کی رونے کی کہانی بھی اپنے اندر چھپا لی۔ ماہم کے بابا نے اسے کوئی خاص طعنہ نہیں دیا تھا، سوائے انہی الفاظ کے جو اس کی والدہ پہلے ہی سنا چکی تھی۔ وہ انہیں بھی خاموشی سے سنتی رہی اور سنجیدگی سے نوالے توڑ کر منہ میں ڈالتی رہی۔ آج اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ آدھی کے بجائے پوری روٹی کھا گئی تھی۔ شاید صبح سے بھوکی تھی، یا شاید اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا جو اسے آدھی روٹی پر روک لیتا۔ آج وہ کم از کم اس ڈانٹ سے تو بچ گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں تھی جب اس کی والدہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ماہم بستر پر بیٹھی اپنی ڈائری میں کچھ لکھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر ماہم نے ڈائری بند کی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں ایک امید جاگی، شاید امی سے معافی مانگنے آئی ہیں، یا شاید اسے ہمت دینے کہنے کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا، بہت اچھا رزلٹ ہے تمہارا۔ وہ اس کے پاس آ کر بستر پر بیٹھی اور بولی، ماہم تم چاہتی ہو تو تم بھی کر سکتی تھی۔ ماہم نے تو خاموشی سے وہ بات سن لی، مگر اس کا دل و دماغ خاموش نہ رہ سکے۔ وہ دونوں اس کے وجود میں چیخ رہے تھے، ماما آپ کو میری محنت اور کوشش کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیا کچھ نہیں کیا میں نے آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے؟ میں نے اپنی زندگی کے 2 سال جہنم کی طرح گزارے، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں چاہتی تو کر سکتی تھی۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا ماما کہ میں نے بھی چاہا، میں راتیں جاگ جاگ کر پڑھی، میں نے کوئی دوست نہیں بنائے، بس کتابوں میں دفن رہی تاکہ آپ کو وہ بیٹی دے سکوں جو آپ کی بڑی بیٹی کی طرح قابل ہو، جو ڈاکٹر بن سکے، جو آپ کا خواب پورا کرے۔ لیکن ماما آپ یہ کیا کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی تھی؟ اس سے اچھا تو آپ میری جان لے لیتی۔ یہ جنگ اس کے ذہن میں کتنی دیر چلتی رہی، اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ وہ جس حالت میں تھی وہاں وقت کی کوئی قید باقی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھر سے خاموش آنسو بہانے لگی، اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب اس کی والدہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ وہ ساری رات خاموشی کے آنسو روتی رہی، یہاں تک کہ اس کے کانوں میں بھی فجر کی اذانیں گونجنے لگی۔ تب اسے وقت گزرنے کا اور اپنے رونے کا احساس ہوا۔ اب اسے وہ تکلیف محسوس ہوئی جو اس کی آنکھوں میں ہو رہی تھی۔ آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں اور کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ فوراً اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگی۔ روتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں پانی چھڑکا، مگر جلن کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پہلے اسے تکلیف رلا رہی تھی اور اب آنکھوں کی تکلیف نے رلانا شروع کر دیا تھا۔ روتے روتے اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ بھی نکلنے لگی تھی۔ پاگلوں کی طرح اسے اپنی آنکھیں دھوتی ہوئی ماہم بے قابو ہو گئی تھی، یا شاید اس کی تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کا دماغ کام کرنا بند کر گیا تھا۔ اس نے اپنے نازک اور حسین چہرے پر دونوں ہاتھ سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ یہ عمل تب تک جاری رہا جب تک اس کے دونوں ہاتھ تھک نہیں گئے، مگر بے سکونی برقرار رہی۔ اس رات وہ جس کرب سے گزری تھی وہ اب تک اس کی زندگی کا سب سے بڑا درد تھا۔ اسے لگا تھا کہ ویسی تکلیف دوبارہ نہیں آئے گی، لیکن وہ اپنے معصوم نصیب سے کہاں واقف تھی۔ اس دن کے بعد ماہم کی زندگی کی تکالیف میں روزمرہ کے طعنے بھی شامل ہو گئے تھے، جو اس کی پیاری والدہ کی طرف سے دن میں 2 یا 3 بار ضرور ملتے۔ آخرکار اس نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا، مگر اب وہ ماہم نہیں رہی تھی جو اپنے ماں باپ کے لیے اپنی زندگی دوبارہ اس عذاب میں جھونک دیتی جو وہ 2 سال جھیل چکی تھی۔ پہلا سال اس نے بے دلی کے ساتھ پڑھائی کرتے ہوئے گزار دیا، مگر اس کی تکلیف ابھی بھی برقرار تھی۔ وہ اکثر فجر کی اذانوں تک روتی رہتی اور اسے رونے کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ وہ ماہم جو کبھی راتیں پڑھائی میں گزارا کرتی تھی، اب اگر اس کی راتوں میں آنسو شامل نہ ہوں تو اسے نیند نہیں آتی تھی۔ جب امتحانات کا وقت قریب آیا تو کورونا وائرس آ گیا اور لاک ڈاؤن لگ گیا۔ پہلا سال بغیر امتحان کے پاس ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک خیال اترا، ایک ایسا خیال جو اسے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ یہ اس کے لیے ان تمام برسوں کے دکھوں کا معاوضہ ہے۔ اس تحفے کے ساتھ اسے ایک موقع بھی دیا گیا تھا اور وہ اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ ماہم نے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا، مگر آن لائن لیکچرز اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ پہلے سال میں پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی اسے بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ کالج بند تھے، اکیڈمیاں بھی بند تھیں۔ آخرکار اس نے اپنی والدہ کو یہ مسئلہ بتایا۔ جب ماہم کے والد تک بات پہنچی تو انہوں نے اس کے لیے ایک ہوم ٹیچر کا انتظام کیا جو ان کے ایک خاص دوست کا رشتہ دار بھی تھا۔ ماہم کو جب پتہ چلا کہ بابا نے اس کے لیے ٹیچر لگایا وہ بہت خوش ہوئی۔ اسے لگا کہ سب کچھ بہتر ہو رہا ہے، قسمت اب اس کا ساتھ دے رہی ہے اور اس بار وہ والدین کی امیدوں پر ضرور پوری اترے گی۔ لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔
दोपहर से शाम तक वो अपने कमरे में उसी के साथ रहती थी। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरे, मगर फिर माहम ने उसकी नज़रों की गलासत महसूस करना शुरू कर दी। चेहरे पढ़ने में तो वो पहले ही माहिर हो चुकी थी, फिर भी उसने नज़रअंदाज किया और पढ़ाई पर ध्यान देती रही। फिर एक दिन बात नज़रों से बढ़कर छूने की हद तक पहुंच गई। माहम के साथ ऐसा कुछ पहली बार हुआ था। वो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। माहम ने बस उसका हाथ झटक दिया और थोड़ा दूर होकर बैठ गई। इसे इस वक्त यही बेहतर लगा, क्योंकि इसे किसी ने नहीं बताया था कि ऐसे हाथ को झटका नहीं बल्कि तोड़ा जाता है, ताकि वो हाथ दोबारा ऐसा कुछ किसी के साथ भी न करे। उसके दिल की धड़कनें काबू से बाहर थीं और वजूद में एक अजीब सा खौफ तारी था। उस वक्त उसे इस शख्स की मौजूदगी किसी अजाब से कम नहीं लग रही थी। फिर भी वो पढ़ने की नाकाम कोशिश करती रही। शाम हुई, वो चला गया, मगर वो रात माहम के लिए एक नई अजियत लेकर आई थी। जहन बार बार वो मंजर दिखा रहा था जो दिन में इसके साथ हुआ था। वो रो नहीं रही थी, बस दिल धड़क रहा था, जिसकी रफ्तार कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, और बदन कांप रहा था। ये उसकी ज़ाहरी तकलीफ थी, मगर जो वो अंदर सह रही थी वो सिर्फ वही जानती थी। उस एक रात में माहम ने हज़ार बार सोचा कि अपनी मामा को बता दे, लेकिन वो बोलने वाली कहाँ थी। वो तो सहने वालों में से थी। मगर ये भी एक सच था कि आज जो कुछ हुआ था उसे सहना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अगर उसकी माँ ने यकीन न किया, कहा कि पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए ऐसा कह रही है। ऐसा पहले भी तो हो चुका था जब वो बेगुनाह थी, लेकिन फिर भी इसका कसूर निकाला गया था। और अगर यकीन कर लिया तो फिर कोई टीचर नहीं आएगा और वो पढ़ नहीं पाएगी। ये सोचे उसके जहन में गर्दिश करती रही। आखिरकार उसने खामोश रहने और सहने का फैसला कर लिया। अगले दिन जब वो शख्स दोबारा आया, उसने देखा कि माहम के घर वालों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उसका हौसला बढ़ गया। वो शख्स जिसने कल माहम के कंधे को छुआ था, आज उसके हाथों को आज़ादी मिल गई थी। माहम जो रात ही फैसला कर चुकी थी कि उसे ये सब सहना होगा, ये नहीं जानती थी कि ये सहना उसे कितना महंगा पड़ेगा। दिन गुजरते गए और उस घटिया शख्स के हाथों ने माहम के पूरे वजूद को अपनी गलाजत से नापाक कर दिया था। दिन को वो उसकी ज्यादती का शिकार होती और रात को अपने लिए खुद को जल्लाद बन जाती। वो खुद को अजियतें देने लगी, कभी अपने बदन पर कट लगाती, कभी अपने जिस्म को नोचती, क्योंकि उसे सारी रात उस शख्स के हाथ अपने वजूद पर महसूस होते रहते। ये वो तकलीफ थी जिसे उसकी आंसू भी कम नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन जब माहम की बर्दाश्त ने उसका साथ छोड़ दिया, उस शख्स की घटिया हरकतों पर वो चिल्ला उठी। उसने उसका हाथ जबरदस्ती खुद से दूर किया और उठकर बाहर जाने लगी। उस शख्स ने माहम के नाजुक चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो उस थप्पड़ की शिद्दत से कालीन पर जा गिरी। उसने माहम को धमकाया कि अगर वो किसी को कुछ बताएगी वो सारा इल्ज़ाम उसे पर डाल देगा। माहम फिर से डर गई, लेकिन उसे यह हफ्ता किसी तरह गुजारना ही था। अगले दिन जब वो शख्स दोबारा आया, उसने देखा कि माहम अबाया पहने बैठी है। उसने दरवाज़ा बंद किया और माहम की इस हरकत पर उस पर 2-3 थप्पड़ बरसा दिए। माहम ने वो थप्पड़ बर्दाश्त कर लिए, मगर अपने अबाए को इस तरह से लपेट लिया उस हैवान के गंदे हाथ उसके वजूद तक न पहुंच सके। आखिर एक हफ्ते बाद माहम की डेट शीट आ गई और उसने माँ से कहा कि अब उसे मज़ीद टीचर की ज़रूरत नहीं है और उसे बस इम्तिहान की तैयारी करनी है। उस दिन के बाद वो शख्स नहीं आया, मगर इन 4 महीनों में माहम के साथ जो कुछ हुआ उसे जिंदा लाश बना देने के लिए काफ़ी था। घर वालों के सामने मुस्कुराने वाली लड़की जब रात को अपने कमरे में अकेली होती तो वो एक दिमागी मरीज़ा लगती थी, जिसे अगर सबसे ज़्यादा नफरत किसी चीज़ से थी तो वो खुद से थी। वो खुद का ऐसा हशर करती कि उसका वजूद हार मान जाता, मगर उसे सुकून नसीब नहीं होता था। उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका था और शायद कोई भी लड़की इस अजियत से गुजर कर जहनी तौर पर सलामत न रहती। फिर भी उसने इतनी हिम्मत रखी कि घर वालों को अपनी सेहत के बिगड़ने के अलावा किसी और तकलीफ का एहसास न होने दिया। वो अपने तासुर छुपाने में इतनी माहिर हो गई थी कि अब उसे पढ़ना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। अब उसने जानबूझकर अपनी सेहत ख़राब रखी हुई थी, ताकि उसके चेहरे पर बस कमज़ोरी नज़र आए, ना कि उसके पीछे छुपे गम। माहम की इस तकलीफ़ पर भी अगर कोई चीज़ हावी थी तो वो अपनी माँ का ख्वाब था, जिसे पूरा करने के लिए वह अब तक सारी अजियतें सहती आई थी। माहम ने कोशिश करके अपना पूरा ध्यान सेकेंड ईयर के इम्तिहानात पर लगा दिया। उसने वही मेहनत दोबारा की जो उसने 2 साल पहले की थी। इस बार किस्मत ने इसे मज़ीद नहीं आजमाया और वह अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हो गई। अगला कदम था एमटीकेट की तैयारी और उस इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल करना। माहम ने जी तोड़ मेहनत की, एमटीकेट की तैयारी की, लेकिन किस्मत तो पहले ही उसे एक तोहफा दे चुकी थी। वो माहम पर इतनी मेहरबान कहाँ थी कि उसे मज़ीद कोई खुशी देती।
ماہم ایمڈیکیٹ میں فیل ہو گئی تھی، اگرچہ وہ شروع سے کوئی لائق طلبہ نہیں تھی، مگر یہ اس کی زندگی میں پہلی بار تھا جب وہ فیل ہوئی تھی۔ یہ دکھ اس کے لیے اپنی نوعیت کا بالکل نیا دکھ تھا۔ اس کی ماں نے پھر سے الزام اسی پر لگایا۔ اس کی ماں باپ کی امیدیں اب مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں، اور امید تو ماہم کی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے تانوں میں اضافہ کر دیا اور اس کے والد اب خاموش ہو گئے تھے، لیکن یہ خاموشی صرف ماہم کے لیے تھی۔ شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ جب اولاد اپنے ماں باپ سے بات کرے اور وہ نظر انداز کر کے خاموش ہو جائیں تو اس تکلیف کو سہنے کے لیے لوہے کا دل چاہیے۔ ماہم کے پاس فولادی دل تو نہیں تھا، لیکن برداشت بہت تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ اسے ٹوٹ کر بھی چمٹے رہنا تھا اور سب کو یہ دکھانا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ماہم کو ایمٹیکیٹ میں ناکامی سے زیادہ اپنے والدین کے رویے نے مار ڈالا تھا۔ وہ بس 3 دن تک یہی سوچتی رہی کہ کیا ڈاکٹر بننا اس کی زندگی یا خوشی سے زیادہ معنی رکھتا ہے، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ ماہم کو خود نہیں معلوم کہ کیسے، مگر وہ 3 دن بھوکی رہی۔ جب اسے یاد آیا کہ اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو وہ خود پر ہنس پڑی، یہ سوچ کر کہ وہ زندہ کیسے ہے اور اسے بھوک کا احساس بھی کیوں نہیں ہوا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود پر پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ آخرکار گھر والوں کی خاموشی سے تنگ آ کر اس نے اپنے لیے بھی خاموشی چن لی۔ اس کے والد نے بغیر اس سے پوچھے اس کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دیا۔ اگر وہ پوچھتے بھی تو جس مقام پر ماہم اس وقت کھڑی تھی وہاں سے وہی یہی کہتی تھی، جیسا آپ کو بہتر لگے، لیکن اس سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی تھی۔ وہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس کے گھر والوں نے اسے کس بات کی سزا دیتے جا رہے ہیں۔ کیا اس نے پیدا ہو کر غلطی کر دی؟ اس سے بہتر تو وہ کسی سڑک کے کنارے پیدا ہوتی، لاوارث بچوں کی طرح بھیک مانگتی اور زندہ رہ لیتی۔ اس کی دماغی حالت اس قدر بگڑ گئی تھی کہ باتیں اس کے دماغ تک تو پہنچتی تھی، مگر وہ انہیں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ نہ اسے پتہ چلتا تھا کہ وہ کس بات کا کیا جواب دے۔ وہ بغیر کوئی نشہ کیے ان لوگوں جیسی بن گئی تھی جنہوں نے اپنی خوبصورت زندگی کو نشے کی بھین چڑھا دیا ہو۔ ماہم کو مائکرو بایولوجی میں داخلہ ملا کیونکہ آخری تاریخیں چل رہی تھیں اور باقی ڈپارٹمنٹس میں کوئی سیٹ باقی نہیں تھی۔ کچھ یونیورسٹیوں کے داخلے تو بند بھی ہو چکے تھے، اس کی قسمت ہی آخر اس کے راستے میں دیوار کیوں بنتی تھی؟ شروع کے 3 مہینے ماہم نے بس خود کو اس بات پر راضی کرنے میں گزار دی کہ اسے مزید پڑھنا ہے۔ جب وہ خود کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہوئی تو اس نے ٹوٹے پھوٹے ذہن کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور پہلے سیمسٹر میں 3 GPA حاصل کیا۔ اس بات کی خوشی صرف ماہم کو ہی تھی کیونکہ صرف GPA 3.7 GPA کتنی بڑی بات ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جن حالات میں وہ تھی اس میں GPA کتنی بڑی بات تھی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ اس کا والد کا کہنا تھا 3.7 کیوں، 3.9 کیوں نہیں؟ اس رات ماہم روئی نہیں بلکہ پوری رات ہنستی رہی، خود پر، اپنے نصیب پر اور اپنے گھر والوں پر۔ اب اس نے جو فیصلہ اپنے لیے لیا تھا وہ اس کی آخری حد تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر والوں کی باتیں ایک کان سے سنے گی اور دوسرے سے نکال دے گی۔ اس نے ایسا کیا بھی، مگر اس نے ماہم کے دل سے اپنے گھر والوں کے لیے جو کچھ محبت باقی تھی اس کا بھی جنازہ نکال دیا۔ اب وہ بے حس بن چکی تھی، جو خود پر ہونے والی اذیتوں پر ہنسا کرتی تھی، گھر والوں کی نا امید لڑکی جس کے چہرے اور وجود کی حالت بھی یہ گواہی دیتی تھی کہ وہ کتنی ٹوٹی اور بکھری ہوئی ہے۔ یونیورسٹی کے دوسرے سال میں وہ ایک لڑکے کے ساتھ جڑتی گئی، حتیٰ کہ اسے اپنے تمام راز اور تکالیف بھی بتا دیے۔ وہ لڑکا پہلے تو ہمدردی جتاتا رہا، مگر ایک نامحرم لڑکا کسی لڑکی کا ہمدرد بن جائے اور شیطان اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ ماہم کو خود اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس کے ہاتھوں کیسے استعمال ہوئی، اور اس کی کچھ نازیبا تصاویریں جو اس نے خود ہی دی تھی اس شخص کے پاس چلی گئیں۔ ماہم کو اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب اس نے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ماہم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر اس نے بہت سوچنے کے بعد فاطمہ سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ فاطمہ نے تابش کو بتایا اور اس لڑکے کا معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن ماہم کو اس غلطی کی سزا حد سے زیادہ بھیانک ملی۔ اس دن کی شروعات ہی کچھ عجیب ہوئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آئی تو فاطمہ اور تابش اپنے والدہ کو وہ بات بتا چکے تھے۔ ماہم کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آ کر ناشتے کی میز پر بیٹھی مگر چند لمحے ہی بیٹھ پائی تھی کہ اس کے والد اٹھے اور غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کر کرسی سمیت زمین پر پھینک دیا۔
غصے میں انہوں نے کچن سے کھانا پکانے والا لوہے کا چمچہ اٹھایا اور ماہم جیسے ہی خود کو سنبھال کر کھڑی ہوئی اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ ہوا کیا ہے، اس کے والد نے وہ چمچ پورے زور سے ماہم کے سر پر مارا۔ ماہم کی چیخ اتنی دردناک تھی کہ پورا گھر اس کی وحشت میں گونج اٹھا تھا۔ آج تک وہ صرف الفاظ کے تیر سہتی آئی تھی، مگر آج پہلی بار اس کے وجود نے ایک نئی قسم کی اذیت برداشت کی تھی۔ تابش فوراً اٹھا اور اپنے والد کے ہاتھ سے چمچ پکڑنے کی کوشش کی۔ ماہم کی والدہ اس کی طرف لپکی، جو اس وقت درد کی شدت میں روتی اور چیختی ہوئی زمین پر بیٹھی اپنی کمر کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور زمین پر واپس گر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہم تک پہنچتی، اس کے والد چیخے، خبردار، وہ اس غلیظ لڑکی کے پاس بھی آیا تو، اور پھر غصے میں اس کے گرے ہوئے وجود پر لاتیں مارنا شروع کر دی۔ تابش نے روکنے کی کوشش کی مگر ان کا جنون رکنے والا نہیں تھا۔ ماہم کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں اور شاید شیطان کو بھی اس لڑکی پر رحم آ گیا تھا، جس کی وجہ سے ماہم کے والد کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ وہ بس اتنا بولے، اسے کمرے میں بند کر دو اور اس کا موبائل لے لو۔ فاطمہ ناشتہ کرتے ہوئے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ماہم کی والدہ نے اسے کانپتے اور تڑپتے جسم کو سہارا دیا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بستر تک نہ پہنچ سکی، وہیں فرش پر ہی ہمت ہار بیٹھ گئی۔ اس کا جسم شدت سے کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ اس کے جسم پر جو اذیت تھی، اس کا اندازہ صرف اسی کو تھا۔ اس کی کمر بری طرح سے درد کر رہی تھی اور پیٹ پر بھی لاتیں مارنے کی وجہ سے شدید تکلیف تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے یا اپنے پیٹ کو دبائے۔ ماہم کی والدہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہیں، اسے سمجھاتی رہیں، مگر ماہم کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ شاید وہ سن بھی رہی تھی لیکن اس کا ذہن کچھ جذب نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر وہ اپنے شوہر کے چیخنے پر اٹھ کر باہر چلی گئی اور ماہم کے کمرے کو باہر سے بند کر دیا۔ وہ سارا دن اسی تکلیف میں بیٹھی رہی جس میں وہ صبح تھی۔ شام کو اس کی والدہ کھانا لے کر آئی مگر وہ نہ کھا سکی۔ اگلی صبح جب وہ دوبارہ آئی تو دیکھا ماہم ابھی تک وہیں بیٹھی تھی، مگر اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ کمرے میں بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے ماہم کو اٹھایا، واش روم لے گئیں، کپڑے سمیت شاور آن کیا، پھر کمرے کی صفائی کی اور اس کے کپڑے بدلے۔ اس دن انہیں ماہم کے جسم پر کل کے نیلوں کے ساتھ ساتھ بے شمار زخموں کے نشانات نظر آئے جو ماہم نے پچھلے 2 سالوں میں خود پر لگائے تھے۔ اس کا وجود داغدار ہو چکا تھا اور ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھنا حد سے زیادہ اذیتناک تھا۔ ان کی روح تک کانپ اٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید یہ وہ سزا تھی جو انہیں ملی تھی، لیکن اس سزا کی قیمت بھی تو کسی اور نے ہی چکائی تھی۔ شاید اسی لمحے اللہ نے ان کا دل اپنی اس بیٹی کے لیے نرم کر دیا اور وہ اسے سینے سے لگا کر روتی ہوئی اسے معافی مانگنے لگی۔ جواب میں ماہم بس اتنا کہہ رہی تھی، ماما میں ٹھیک ہوں، اور یہی 4 الفاظ دہراتی جا رہی تھی۔ اسے پینک اٹیک آیا اور اس کے پورے وجود نے پھر سے لرزنا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد ماہم کی والدہ نے ماہم کو وہ سب دینے کی کوشش کی جس سے وہ اب تک محروم رہی تھی، مگر ماہم کا جو نقصان ہو چکا تھا وہ کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 دن بعد ماہم نے اپنے والد کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لی اور ایسا اس نے اپنی والدہ کے کہنے پر کیا تھا۔ ماہم کو معاف کر دیا گیا اور اسے دوبارہ یونیورسٹی جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ اس کی والدہ نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ عبایا پہن کر یونیورسٹی جائے گی تاکہ اس کے والد کو لگے کہ وہ واقعی شرمندہ ہے اور آئندہ خود کو دوسروں کی نظروں سے بچائے گی۔ لیکن اس دن کے واقعے کے بعد جس ماہم کو اس گھر میں پیدا کیا گیا تھا وہ مر چکی تھی۔ اب وہاں کوئی اور ہی ماہم تھی جو بس ایک زندہ لاش کا منظر پیش کرتی تھی۔ ماہم کے وہ 21 سال جو ماں کے پیار کے بغیر گزرے، انہیں اس کی والدہ نے پورا کرنے کی کوشش تو کی، مگر اب جو خلا پیدا ہو چکا تھا وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ ماہم کو وہ سکون بھی زیادہ دیر نصیب نہ ہو سکا۔ ایک دن فاطمہ نے غصے سے اپنی سوتیلی ماں سے بحث کے دوران انہیں سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ ان کا سر ایک کنارے سے ٹکرایا اور ان کی جان لے گیا۔ اس وقت گھر میں صرف فاطمہ اور اس کی سوتیلی ماں تھی۔ فاطمہ نے گھبرا کر تابش کو بلایا اور پھر ان بہن بھائی نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس واقعے کو ایک حادثہ ثابت کر دیا۔ ماہم کی والدہ اسپتال تک تو زندہ پہنچ گئی، مگر وہاں پہنچ کر جان دے بیٹھی۔ شاید اگر انہیں کچھ دیر پہلے لے جایا جاتا تو وہ بچ جاتے، لیکن اس وقت فاطمہ اپنے بھائی کے انتظار میں تھی۔ ان کی موت کے 2 دن بعد ماہم رات کو چائے لے کر اپنے والد کے کمرے تک گئی اور وہاں اس نے وہ سچ سن لیا جو اس سے چھپایا گیا تھا۔ اسے بس اتنا بتایا گیا تھا کہ اس کی والدہ سیڑھیوں سے گری اور ان کی موت ہو گئی۔ ماہم انہی قدموں سے واپس آئی اور کچن میں جا کر کھڑی ہوئی۔ اس رات ماہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کون سا نقاب پہنے گی، اچھائی کا، معصومیت کا، اور ان سب جذبات کا جن کے پیچھے وہ اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے گی۔ کچھ مہینوں میں یونیورسٹی ختم ہو گئی اور اس کی ڈگری مکمل ہو گئی۔
اب اسے ایک جاب چاہیے تھی۔ یونیورسٹی کے ایک ساتھی کی مدد سے اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں پرائمری ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ دنیا کو وہ زیادہ جانتی نہیں تھی، اور گھر والوں نے تو ماں کے قتل کے بعد اسے بالکل لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ 1 مہینے بعد اس کے والد کو دل کا دورہ پڑا اور بلڈ پریشر بڑھنے کے باعث وہ دل اور فالج کے مریض بن گئے۔ جس دن یہ سب ہوا، ماہم اپنے کمرے میں بہت خوش تھی اور اس رات وہ مسکراتے ہوئے سوئی تھی، شاید زندگی میں پہلی بار۔ تابش کی موت کے 15 دن بعد ماہم اور اسامہ صبح کے وقت کیفے کی چھت پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آسمان بالکل صاف تھا اور 10 بجے کا سورج اپنی سنہری دھوپ ان دونوں تک براہ راست پہنچا رہا تھا۔ ماہم عبایا پہن کر آئی تھی اور اس عبایا کے اوپر اس نے ایک نیلی جینس کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ چہرے کے گرد ہلکے گلابی رنگ کا حجاب تھا جس میں اس کا چہرہ بلا کا کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کم از کم اسامہ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اب وہاں کسی بھی دکھ یا غم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اسامہ اب ساتھ والی میز سے کرسی کھینچ کر ماہم کے کسی فاصلے پر نہیں بلکہ ٹھیک اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ تابش کی موت کے بعد سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا تھا جیسا اسامہ نے منصوبہ بنایا تھا۔ ماہم نے وہی بیان دیا جو اسامہ کے الفاظ تھے، طاہر نے وہ سب کیا جو اسامہ کی سوچی سمجھی چال تھی، اور شفق نے ماہم کا ساتھ دینے کا کردار بھی انتہائی خوبصورتی سے نبھایا۔ بنا ماہم کو یہ شک ہوئے کہ وہ اس لڑکے کی بڑی بہن ہے جس کی محبت میں وہ ہر حد پار کر چکی تھی۔ ماہم اب اپنے چچا کے گھر منتقل ہو گئی تھی جہاں اسے ایک الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ ان کا اپنا گھر فی الحال تو بند پڑا تھا، لیکن ماہم کے چچا کا مشورہ اس کے لیے تھا کہ اس گھر کو بیچ کر ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ خود رکھ لیں اور ماہم کا حصہ ماہم کے حوالے کر دیا جائے، اور ماہم اپنی شادی تک ان کے ساتھ ان کے ہی گھر میں رہ سکتی تھی۔ ماہم کو بھی اس سودے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا کیونکہ وہاں اکیلی رہنا اب اس کے لیے بے معنی اور بے وجہ تھا۔ اسے اب اسامہ سے شادی کرنی تھی اور اس کے راستے کی تمام دیواریں گر چکی تھی۔ تابش اور جماعت کی موت نے اسے ہر اس خوف سے آزادی دلا دی تھی جس کا اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسامہ نے ماہم کو صرف اتنا بتایا کہ اس نے اپنے ایک پولیس والے دوست کی مدد سے جماعت کے گھر جانے کا سوچا کہ شاید وہاں کوئی سراغ مل جائے، اور وہیں انہیں جماعت مل گیا جو اس کے پولیس والے دوست کی گولی کا نشانہ بن کر ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ خیر، اس نے کہا تو سچ ہی تھا، اور ماہم کو اس پر یقین بھی تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر وہ اسامہ پر یقین نہ کرتی تو یہ کچھ عجیب ضرور ہوتا۔ طاہر فی الحال انکوائری میں پھنسا ہوا تھا کیونکہ اکیلے جماعت کے ٹھکانے کا پتہ لگانا، پھر اسے مار دینا، اور دوسری طرف تابش کا قتل، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا دکھایا گیا تھا۔ لیکن وہ بھی طاہر تھے جسے انکوائریوں میں مزہ آتا تھا، اور فی الحال وہ اس سے پوری طرف لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اسامہ سے پوچھنا تو چاہتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن اس نے ابھی خود کو انتظار کروانے کا فیصلہ کیا تھا کہ کہیں وہ انکوائری کے دوران جھوٹ کے بیچ میں کوئی سچ نہ بول بیٹھے۔ کہانیاں بنانے میں تو وہ بھی اسامہ کو ٹکر دیتا تھا۔ ان چند اموات کے بعد سب کی زندگیاں فی الحال کافی حد تک بدل چکی تھی سوائے ایک شخص کی، اور وہ تھا خود اسامہ۔ اس نے صرف اپنے رہنے کا ٹھکانہ بدلا تھا، باقی اس کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ جس کرائے کے گھر میں وہ پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، وہاں سے سارے ثبوت مٹانے کے بعد اسامہ واپس شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی امی کو وہ سکون دے دیا تھا جس کے لیے وہ 1 سال سے تڑپ رہی تھی۔ دیکھنے کو تو کہانی کا خوبصورت اختتام لگ رہا تھا، لیکن اصل آزمائش تو اب شروع ہونی تھی۔ وہ شخص جو اپنی مرضی سے بنا کسی کو اپنی سوچ کی ایک جھلک تک نہیں دیکھنے دیتا تھا، آج وہ ماہم کے سامنے خود کو بے نقاب کرنے والا تھا۔ یہ اس کے کسی نئے کھیل کا حصہ تھا یا محبت کی شرط بس وہی جانتا تھا۔ اسامہ، ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ ماہم نے اسامہ کے چہرے میں کھوئے ہوئے سوال پوچھا۔ اسامہ جو آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہا تھا، اور اس نے اپنی سنجیدگی ماہم کو محسوس بھی کروائی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے جواب دیا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی مجھے مکمل جاننے کے بعد؟ ماہم کے چہرے کے تاثرات اسامہ کی اس بات سے تھوڑے سے بگڑے۔ اسامہ، آپ بے شک مجھے شادی کے بعد خود سے مکمل واقف کرواتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پر بھی۔ اسامہ ماہم کی اس بات پر ہنس پڑا اور اس کی ہنسی میں ایک تلخ طنز چھپا ہوا تھا۔ ماہم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ میری آخری محبت ہیں۔ اگر آپ مجھے چھوڑ گئی تو میں اپنی آخری سانس تک صرف اور صرف آپ سے محبت کروں گا۔ اسامہ نے چہرہ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر بولا،
اسامہ میں جانتی ہوں یہ بات، اور مجھے آپ پر پورا بھروسہ بھی ہے۔ ماہم بھی بھی اب سنجیدہ ہو گئی تھی، لیکن آپ کافی کچھ نہیں جانتے۔ اسامہ نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اور وہ کیا؟ ماہم کی پریشانی اور تجسس بڑھنے لگا تھا اور وہ چائے پینا بھی بھول گئی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک ہلکی سی لرزش آئی جو اسامہ کی طرف متبوزل ہوئی۔ اسے اندازہ تو تھا کہ وہ اسامہ کے بارے میں کافی کچھ نہیں جانتی۔ اسامہ نے سامنے میز پر پڑی ڈبی سے سگریٹ نکالا اور سلگا کر پہلا کش لے کر بولنا شروع کیا۔ آپ کے بھائی جماعت نے نہیں آپ کے بھائی کو جماعت نے نہیں، میں نے قتل کیا تھا۔ جماعت کو پولیس کے ہاتھوں مروانے والا بھی میں تھا، اور آپ کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار بھی میں ہی تھا۔ اسامہ نے نہایت پرسکون انداز میں یہ بات کہہ دی تھی، لیکن ماہم یہ بات سن کر ذرا برابر بھی پرسکون نہ رہ سکی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرانگی، بے چینی، سوالوں کے انبار، دکھ، غصہ اور نفرت سب ایک ساتھ اتر آیا تھا۔ وہ ایک چہرہ اس وقت کئی سارے جذبات کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ ماہم کو کچھ لمحے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر وہ ہلکا سا ہنس کر بولی، مذاق کر رہے ہیں نا آپ؟ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ اسے پہلی بار اسامہ کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسامہ نے سگریٹ کا تیسرا کش لیا اور اسی سکون کے ساتھ جواب دیا، میں جھوٹ نہیں بولتا ماہم۔ ماہم کی مسکراہٹ جیسے آئی تھی اسی طرح غائب ہو گئی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اسامہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کی آنکھیں اس وقت اسامہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور وہاں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو اپنا نقاب اتار کر بھی سب کچھ چھپا بیٹھا تھا۔ اسے مزید کچھ پل لگے خود کو سنبھالنے میں، اور پھر اس کی زبان سے دوبارہ الفاظ ادا ہوئے، مگر کیوں؟ کیسے؟ اور آپ کی محبت؟ اس کے ذہن میں اس وقت فاطمہ کا حال آیا۔ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، کیسے کا جواب میں دے سکتا ہوں، اور محبت میں آپ سے ابھی بھی کرتا ہوں۔ اسامہ نے مختصراً اسے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ مگر مجھے وجہ جاننی ہے اسامہ۔ ماہم کی آواز اب ذرا سی بلند ہوئی تھی، اس میں غصہ بھی جھلک رہا تھا۔ ماہم کو اس وقت یہ سب کچھ کسی برے خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ تو حقیقت تھی، اور حقیقت بھی ایسی تھی کہ اس نے ماہم کے تمام زخم بھی تازہ کر دیے تھے اور ایک نیا زخم بھی دے دیا تھا۔ وہ شخص جس پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، آج وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے بھروسے کا قاتل ہوں، اور سکون سے سامنے بیٹھا آرام سے سگریٹ پی رہا تھا۔ کیا وہ بیٹھا اس کے ٹوٹنے کا تماشا دیکھ رہا تھا؟ آئی ایم سوری، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ اسامہ نے اس کے غصے کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ کیوں نہیں بتا سکتے آپ؟ وجہ؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ ماہم اب چیخ کر بولے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ غصے کی سرخی نمایاں ہونے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسامہ کے سر میں سامنے پڑا مگ اٹھا کر مار دے، یا اس میں پڑی چائے اس پر الٹ دے، لیکن اس کے ہاتھوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اسامہ نے اس کی بات کو ہی نظر انداز کر دیا اور اٹھ کر چھت کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسامہ کی اس حرکت نے ماہم کا غصہ مزید بھڑکا دیا تھا اور وہ کھڑی ہو کر پھر چیخی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مجھے جواب دیں اسامہ۔ اسامہ نے اس کی بات پھر سے انسنی کی اور دروازے کے قریب پہنچ کر دروازہ بند کر کے واپس ماہم کی طرف لوٹ آیا۔ ماہم نے سامنے آ کر بولا، آپ کے چیخنے سے میں آپ کو بتا نہیں دوں گا۔ ماہم اب سچ میں اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرنا چاہتی تھی اور اس کے بالوں کو نوچنا بھی، لیکن اس نے صرف اپنی مٹھیاں زور سے بند کی اور غصے کو ضبط کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اسامہ نے ماہم کی جلتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار اور معصومیت سے کہا اور کرسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ نہیں کرتی مجھے کوئی بھی بات، میں دفع ہو رہی ہوں یہاں سے۔ ماہم نے اپنے آنسو روکتے ہوئے اپنا ہاتھ بیگ کی طرف بڑھایا، لیکن اسامہ نے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ ماہم نے بازو کو جھٹکا دے کر اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور دوبارہ بیگ اٹھانے لگی۔ اسامہ نے دوبارہ اس کا بازو پکڑ لیا، لیکن اس بار مضبوطی سے۔ ماہم نے دوبارہ چھڑانا چاہا، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بھی کوشش کی اور ایسا کرتے ہوئے وہ دوبارہ چلائی، اسامہ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس کی آواز میں اب بے بسی بھی واضح تھی۔ ماہم میری بات تو سنیں۔ اسامہ نے اپنا دایاں ہاتھ، جس پر اس کے ایکسیڈنٹ والے زخموں کے نشانات ابھی بھی موجود تھے، اسے ماہم کے رخسار پر نرمی سے رکھتے ہوئے کہا۔ اس لمحے ماہم کے اندر ایک شدید نفرت کا کرنٹ دوڑا۔ ماہم نے فوراً دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ہٹایا اور اب وہ روتے ہوئے بولی، دور رکھو اپنے گندے ہاتھ،
تم مجھ سے گھٹیا انسان۔ اس ایک لمحے ماہم کے دل اور زبان سے اسامہ کے لیے جو عزت تھی وہ چھین لی۔ اسامہ نے جب اس کو روتے پایا تو اسے احساس ہوا اپنی اس غلطی کا جو اس نے ابھی ابھی کرتی تھی، لیکن یہ سب تو اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا ہی پڑتا، آج نہیں تو کل۔ اسامہ نے اسی لمحے ماہم کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی انگلیوں سے سگریٹ بھی زمین پر گر گئی تھی۔ ماہم ایک بار سن لیں، اسامہ نے اب ایک طرح سے فریاد کرتے ہوئے سے کہا۔ کیا سنوں میں اسامہ؟ کیا؟ آپ نے میری بہن کی عزت لوٹی، میرے بھائی کا قتل کیا، چلو قتل کر دیا، ہو گئی کوئی وجہ آپ کے پاس، لیکن آپ نے میری بہن کا ریپ کیا، اس کی کیا وجہ دیں گے آپ؟ وہ روتے ہوئے بولی گئی اور اسی لمحے اس نے اپنا بیگ بھی اٹھا لیا تھا۔ کیا ہوا بتائیں، کیوں کیا؟ نہیں ہے نا کوئی جواب؟ ہوتا بھی تو ایک ریپسٹ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، سارے کے سارے کمینے، گھٹیا اور غلیظ۔ تم نے میرا بھی استعمال کیا ہے نا، میرا بھی جسم چاہیے تمہیں، کر دو میرا بھی ریپ تم اسامہ۔ ماہم بنا سوچے سمجھے بولتی گئی اور اس کی آنکھوں نے بھی آنسوؤں کو روکنے کا اختیار کھو دیا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں اور وہ سسکیاں لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے جسم کا ہر ریشہ نفرت اور کراہت سے کانپ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا، میں تمہاری جان لے لوں۔ اس وقت کمینے انسان، تم نے میرا استعمال کیا، تم نے میرا استعمال کیا، تم نے میرا استعمال کیا۔ ماہم کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر نیچے زمین پر گرا اور اس کے پورے وجود نے کانپنا شروع کر دیا۔ اسے پینک اٹیک آ گیا تھا اور وہ بے اختیار زمین پر گرنے لگی، لیکن اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی وہ اسامہ کی باہوں میں جھول گئی۔ ماہم کا ذہن مغف ہو گیا تھا۔ وہ زندگی میں دوسری بار ایسی اذیت سے گزری تھی۔ اس کی سانسیں بکھرنے لگی تھیں اور آنکھیں بوجھل، اس کے دانت آپس میں ٹکرانے لگے تھے، لیکن سردی کی وجہ سے نہیں، بے شک اس کی برداشت بڑھ چکی تھی، لیکن جو کمزوریاں اس کے ماضی نے اس کی زندگی میں چھوڑی تھی ان کا ہی اثر تھا کہ اسامہ کا ماہم کی اجازت کے بنا سے چھونا ماہم کو وہاں لے گیا تھا جہاں سے وہ ہمیشہ بھاگا کرتی تھی۔ وہ ماضی جسے صرف یاد کرنے سے ہی اس کی روح کانپ جاتی تھی، آج اسامہ نے انجانے میں ماہم کے ان زخموں کو چھیڑ دیا تھا اور اب وہاں سے بس لہو رس رہا تھا۔ وہ لڑکی جس نے اپنا سب کچھ کھو کر ایک شخص کو اپنی دنیا سمجھ لیا تھا، اس کا ایسا گھٹیا اعتراف اس کی دنیا اجاڑ چکا تھا۔ ان سب اذیتوں نے مل کر اس بار ماہم کو نشانہ بنایا تھا۔ اسامہ نے گھٹنے زمین پر ٹکائے اور اس کا نام چلایا، ماہم۔ ماہم کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا جسم اچانک سے کمزور پڑ گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسامہ اس کی حالت کو اچھی طرح سے سمجھ رہا تھا اور اس نے اس کے روکنے کے باوجود اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر کی پچھلی طرف سہلانے لگا۔ ماہم کچھ لمحے تو خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن آخر اس نے ہار مان لی۔ اسامہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے، لیکن ماہم انہیں دیکھ نہیں پائی تھی۔ اگر دیکھ بھی لیتی تو اس وقت تو اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسامہ تقریباً 15 منٹ تک ماہم کو زبردستی اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا اور جب وہ کچھ ٹھیک ہوئی تو اس نے ایک جھٹکے میں پورا زور لگا کر اسامہ کو دھکا دے کر خود سے دور کر دیا اور ایسا کرتے ہوئے وہ خود بھی زمین پر گری۔ وہ فوراً سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اسامہ بھی بجلی کی رفتار سے اٹھ کر اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کر روک لیا۔ اسامہ، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اپنے غلیظ ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ اسامہ بار بار ماہم کی کمزوری پر حملہ کر رہا تھا، جسے ماہم کی وحشت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے غصے میں آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو اور نفرت کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ اسامہ نے اس کی حالت دیکھ کر فوراً ہاتھ اس کے کندھے سے اٹھائے اور بس اتنا بولا، میری بات تو سنیں۔ ماہم کو شاید اس لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ترس آ گیا تھا، جو اس نے کہنا، بکنا شروع کرو۔ ماہم، میں نے جو کچھ بھی کیا مجبوری میں کیا، لیکن آپ سے محبت میری نہ کوئی مجبوری ہے اور نہ ہی کوئی چال، میرا یقین کرے۔ اسامہ نے چہرہ جھکائے ہوئے آہستہ سے کہا، بس یہی کہنا تھا؟ ماہم کی آواز میں اچانک سے سرد مہری آ گئی، جیسے اس کے اندر کا ہر جذبہ مفلوج ہو چکا ہو۔ جی، اب میری بات بھی کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نہیں چاہتے میں یہ باتیں پولیس کو جا کر بتا دوں تو آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اور اگر کبھی تم میرے سامنے آئے تو میں یا تمہیں مار دوں گی یا خود کو۔ ماہم نے اسامہ کو انگلی اٹھا کر کہا، جو ابھی تک ہلکی سی کپکپاہٹ میں تھی۔ وہ کچھ لمحے اس کے سامنے انگلی کیے ہی ویسے ہی کھڑی رہی اور شدید نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی خواب ہے تو اس کی آنکھ کھل جائے، لیکن یہ سب اصل تھا۔
ماہم کو پھر اپنے بیگ کا یاد آیا اور وہ واپس مڑی اپنا بیگ اٹھانے کے لیے، تو اس کے کانوں میں اسامہ کی آواز پڑی، ماہم، میں مر جاؤں گا آپ کے بنا۔ تم مر جاؤ، وہ کسی ایسی جگہ جا کر مرنا کہ مجھے تمہاری شکل دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ کتے کمینے، غلیظ، گھٹیا، بےغیرت، وہ بہت ساری گالیاں ماہم نے کانپتی سانسوں کے ساتھ اسامہ کو دی۔ اسامہ کی مرنے کی بات نے اس کے دل پر ایک کھچاؤ تو ڈالا تھا، لیکن اس نے فوراً دل کو پھر سے پتھر کر لیا اور اس کے پاس سے گزر کر روتی ہوئی سیڑھیوں کے دروازے تک بڑھ گئی۔ اس کے قدموں میں لرزش بھی تھی اور جلتی بھی۔ وہ آج سچ میں اسامہ سے ڈری رہی تھی، اور بیک وقت اس کی تمام محبت نفرت میں بھی بدل رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس جا کر رکی، دروازہ کھولا اور سیڑھیاں اتر کر کیفے سے باہر نکل گئی۔ ماہم کے جانے کے بعد اسامہ کچھ دیر وہاں ساکت کھڑا کسی گہری سوچ میں گم رہا۔ جیسے ہی اس کا دماغ تھوڑا سا کام کرنے لگا، وہ فوراً چھت کے کنارے کی طرف بھاگا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو ماہم فاطمہ کی کار کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں غیر معمولی جلدی تھی، جیسے وہ فوراً اس سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، یہ شاید گھر واپس جانا تاکہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر کھل کر رو سکے۔ مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ زخم صرف رونے سے اپنا اثر کھونے والا نہیں تھا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو آنسوؤں سے کیا، وقت کے خون سے بھی نہیں دھلتے۔ محبت بھی بلاخر موت جیسی ہی ہوتی ہے، جو انسان سے اس کی روح مانگتی ہے۔ وجود کی تکلیفیں محبت کی دی ہوئی اذیتوں کے آگے چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ رونا پھر صرف ایک وقتی سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کی نظریں اب بھی نیچے پارکنگ میں بھٹک رہی تھیں، مگر ذہن میں ماہم کے وہ سارے جملے گونج رہے تھے جو وہ کچھ دیر پہلے کہہ کر گئی تھی۔ ہر لفظ خنجر بن کر اس کے اندر اتر رہا تھا۔ اب اسے افسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے ماہم کو سچ کیوں بتایا، کیوں اس نے اس لڑکی کو جو پہلے اس کی زندگی سے اتنی ٹوٹی ہوئی تھی مزید اذیت میں دھکیل دیا۔ اس کے پاس دوسرا راستہ بھی تو تھا، خاموشی کا، چھپانے کا، برداشت کا، مگر اس نے وہی راستہ کیوں چنا جو ماہم کی روح کو زخمی کر دے؟ کیوں اس نے اس وقت اپنے دماغ کی نہیں سنی تھی، جس نے صاف کہا تھا اسے حقیقت مت بتانا ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اپنے گناہ اپنے سینے میں دفن رکھو اور برداشت کرو۔ لیکن اس نے دل کی سنی اور دل نے اسے ہمیشہ کی طرح برباد کر دیا۔ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ برداشت کر لیتا، مگر ماہم کو اس بوجھ تلے دبے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج اس نے اپنی سچائی کے نام پر ماہم کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ ماہم کی جو حالت آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اس نے اس کے اپنے وجود کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کی نفرت تو سہ لیتا، مگر اس کی تکلیف وہ نہیں سہ سکتا تھا۔ وہ کبھی نہیں روتا تھا جب تک ماہم کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ لے، مگر آج وہ چھت کے کنارے کھڑا خود رو رہا تھا۔ اس نے ماہم کے درد کی ایک حد دیکھی تھی، اور وہ اس حد اس کے لیے کافی تھی کہ وہ اپنی روح کے بہنے لگے۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بہہ رہی تھیں، جیسے صبر کا بند ٹوٹ چکا ہو۔ دماغ چند لمحوں کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ گیا، پھر جیسے ہی ہوش واپس آیا اس نے اپنے آنسو پونچھے، سانس بھاری ہو گئی اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی جلدی وہ نیچے اترا، اس درد کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے جو اس کی ٹانگ میں تازہ ہو گیا تھا۔ دانیال اس وقت کچن میں تھا۔ وہ اس نے کچھ کہے بغیر سیدھا دروازے کی سمت قدم بڑھائے، پھر اس کے ذہن میں ایک بات گونجی اور وہ واپس آفس کی طرف بڑھا۔ اس نے وہاں سے صرف ہیلمٹ اٹھایا اور کیفے کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ اسے اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، دل دھڑک نہیں رہا تھا بلکہ لرزنے لگ گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا خوف، اپنے کو کھو دینے کا خوف، اس کے ذہن پر چھا چکا تھا۔ سوچے ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی، ماہم اس حالت میں کہیں گاڑی نہ مار دے۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، مگر خطرہ یہ تھا کہ اگر ماہم نے اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ لیا تو وہ جذبات کی شدت میں خود پر قابو نہ رکھ پائے گی، اور اس کا انجام، اس کا تصور بھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ پھر بھی وہ ماہم کے پیچھے تو جائے گا، اس کے پاس فی الحال اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے جیکٹ اتار کر دانیال کی بائک پھینکی جو اس کی بائک کے ہینڈل پر جا لٹکی۔ اب وہ صرف ایک شرٹ پہنے ہوئے اس سردی میں بائک پر ماہم کی گاڑی کے پیچھے نکل پڑا۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے سینے پر پڑ رہے تھے، مگر اس وقت اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ بائک رفتار پکڑتی گئی، شہر کی رش بھری ہوئی سڑکوں پر وہ ماہم کی گاڑی کے پیچھے سایہ بن کر دوڑتا رہا۔ پورے 20 منٹ تک اس نے ماہم کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہیلمٹ کے اندر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جیسے ماہم کی آنکھوں سے کار چلاتے ہوئے بہہ رہے تھے۔ دونوں ایک ہی دکھ کے دو عکس بن گئے تھے۔
اسامہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ وہ بھی اس وقت اسی حالت میں تھا جس میں کچھ دیر ماہم تھی۔ اس وقت وہ اسامہ کے سینے سے لگی ہوئی تھی، لیکن اسامہ کانپتے وجود کے ساتھ یخ ہوا کو چیرتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی ذرا سی بھی پرواہ باقی نہ رہی تھی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ ایسا بن جاتا تھا جب بات اس کے اپنوں پر آتی تھی۔ کیا یہ محبت کا انصاف تھا یا مقدر کا؟ آخر کار ماہم اپنے چچا کے گھر کے قریب پہنچی۔ اس نے کار گلی میں ہی روکی، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، ہاتھ سے آنسو پہنچے، ایک لمبا سا سانس لیا اور آہستہ سے گاڑی سے اتر گئی۔ اس کے قدم جیسے بوجھل ہو چکے تھے، مگر اس نے ہمت کر کے دروازے کی گھنٹی بجائی، دروازہ کھولا اور وہ اندر چلی گئی۔ اس وقت تک گلی کے کنارے پر کھڑا اسامہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے اس لمحے تک اپنی نظریں نہیں ہٹائیں جب تک ماہم دروازے کے پیچھے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر آہستہ سے اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، ایک لمبی سانس لی جیسے اندر کا دھواں باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر بائک کا رخ بدل کر واپس کیفے کی طرف لے گیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد ہوا پڑ رہی تھی، لیکن دل میں جلتی ہوئی محبت جس کا انصاف شاید دنیا میں نہیں سمجھ سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی محبت خود۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔